वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम जैसे अपने तमाम मौजूआत के साथ और सवालात के साथ आपके सामने आते हैं। आज पहले मौजू पे हम क्या टेबल कर रहे हैं, हमारे मेहमान तमाम जो मौजूद हैं वो किसके ऊपर बात करेंगे, हैव अ लुक, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, दो पहलू हैं। एक तो बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि अनयूजुअली एक्सेसिव किस्म की रेनफॉल्स इस दफा कराची में हुई हैं और साला साल का बल्कि बरसा बरस का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हल्की फुल्की बारिश में भी कराची और शहर कायद के रहने वाले और वहां के बासी हमेशा ही तकरीबन इसी किस्म की परेशानियां और मुश्किलात से दो चार होते थे। बहुत अच्छी बात है कि जो पैकेज अनाउंस किया गया वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से मिलकर उसके बाद एक बड़ी अच्छी फिजा हमें नजर आई। बल्कि उससे पहले भी कौमी इदारे चाहते थे कि ये दो स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं, बल्कि जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के मामले पर इकट्ठे हो जाएं और फिर बिलाखिर इस पैकेज की शक्ल में। और जब वाकईतन जब वजीर आजम इमरान खान कराची पहुंचे इस मरतबा, तो वो जो वहां पर उन्होंने पूरी बात की तफसीली तौर पर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी उनके साथ ही मौजूद थे, तशरीफ फरमा थे। बहुत मेजर किस्म की नाजरीन इस मामले पर हमने आइस मेल्टिंग देखी है, खासतौर पर सियासी एतबार से। लेकिन कुछ एक दो रोज से हम देखते हैं कि दोबारा से एक जो लफाजी का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक दूसरे के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं, जहां पर कल एक तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बयान आया कि हम जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली सिंध हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते हैं और बीच में इसकी एक्सपेडाइटेशन, इसकी जो एक्सपेडिशन है उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर पर इन्हिसार है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से वो वैसे ही किया जा रहा है। उसमें ये चीज हमें कल इस बयान में भी कल एविडेंटली नजर आई है। दूसरी तरफ से सिंध हुकूमत कहते हैं कि ऐसे ही किसी को कराची किसी के हवाले हम नहीं कर सकते हैं। अब इसके भी काफी सारे डायमेंशंस हैं इस बयान के भी। खैर, ये जो एक लफाजी है या जो एक सिलसिला है दोनों की तरफ से नजर आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट नाजरीन अल्टीमेटली क्या दूर हो पाएगा इतनी मेजर आइस मेल्टिंग के बाद भी, इतने मेजर ब्रेक थ्रू के बाद भी, और क्या वजूहात हैं या क्या असबाब हैं कि दोबारा हम लोग एक स्क्वायर वन पे जाते हुए नजर आते हैं, खास तौर पर जब भी शहर कायद की बात होती है। और क्या वाकई हकीकतन क्योंकि वफाकी हुकूमत अपने के तमाम प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है सिंध हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन और उनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखी जाए कि सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान हमें वो माहौल नजर आएगा आने वाले दिनों में? पहले सवाल पे ये टेबल करेंगे और मौजूद बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ जो तशरीफ फरमाए, पहले मैं तारुफ करा दूं, बाकायदा फिर यही सवाल उनकी तरफ लेकर चलते हैं। याकूब शेख साहब मुझे यहाँ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इकोनॉमिक अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच याकूब साहब, आप मौजूद हैं, आप तशरीफ लाए हैं हमारे लिए। राना मुबशर साहब नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, अपना न्यूट्रल तज्जिया तबसरा इन तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच राना मुबशर साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा नाजरीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से। वेलकम शजा, प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आपकी तरफ मैं शॉर्टली आती हूँ, लेकिन इस पे पहले मौजू पे याकूब साहब आपसे पहले बात हो जाए। आप भी कराची में आपने अरसा दराज गुजारा है, आप वहां पर रहे हैं, बताइएगा क्या अल्टीमेटली ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर होगा और ये दोबारा से हम वही बयानात और सियासी बयानात पर क्यों आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। कराची के ऊपर तवज्जो की एक बात चली है और कराची के ऊपर इतने बड़े लंबे जोड़े फंड्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किए हैं और साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको ऑन बोर्ड लिया है। मेरे ख्याल में ये दहाइयों के बाद पहला एक मौका आया है कि कराची के ऊपर इतनी तवज्जो और कराची की तरफ कोई नज़र घुमाई गई है और उसकी जो मसाइल है उनको हल करने की एक कोशिश के लिए किया गया। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो आपस में एक फिजा बनी है, मेरे ख्याल में बैकड्रॉप तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग जो प्रोग्राम्स हैं इसके उसकी कमेटी भी फॉर्म हो चुकी है। जो बेसिक्स है वो तो तय हो चुके हुए हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कौन कराए, कितना कराए, प्रोविंस कितना कराए, और फिर उसकी जो स्पेंडिंग है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। लेकिन अब ये कि जो पीपल्स पार्टी है उसका हमेशा ये मसला रहा है कि वो पोलिटिकल माइलेज पे आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मराहल पहले भी आए हैं जिसमें कोविड के दौरान में मतलब जब एक बात हो जाती है वफाक के साथ, वफाक अपनी एक पॉलिसी उनके साथ तय कर लेते, फिर जाके दूसरे दिन
وہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے وہ سبوٹاج کرنے یعنی آپ کا خیال ہے شروعات ان کی طرف سے ہوئی ہے؟ شروعات ان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہماری طرف سے ہم کراچی کی تکلیف کو کبھی بھول نہیں سکتے ہیں. کراچی کے جو مسائل ہیں ہمارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ آپ کراچی کو اپنے مسائل کا حل نکال لینا چاہیے. کراچی کی جو مشکلات عوام نے دیکھی ہیں اور یہ دہائیوں پہ محیط ہیں، یہ ایک دن کے ایک ہفتے کے نہیں ہیں اور یہ اکٹھے ہوتے رہے مسائل اور آج جا کے ایک آفت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے. یعنی جو نالے تھے ڈرینیج کے ان کے اوپر لوگوں نے گھر بسا لیے، وہ چوک ہو گئے، چائنا کٹنگز ہو گئی اور کراچی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن ایک مجرمانہ غفلت کی گئی اور مسائل کو اس وقت ایڈریس نہیں کیا گیا اور پھر اس کے بعد آج اس صورت میں ہمارے سامنے آ گئے کہ ہمیں زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے اور ایک ایک چیز کو ہمیں ٹھیک جگہ پہ پلیس کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ساری حکومتیں تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہتی، جو حکومتیں نہیں ہیں اس میں ساری شامل جتنی حکومتیں پریویس رہی ہیں وہ اگر کرتی رہتی تو آج یہ اتنی صورتحال گمبھیر نہ ہوتی، ہمارے لیے اتنے مسائل نہ ہوتے. لیکن دیر ہے درست ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ 1100 ارب روپے لے کے آئے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اس سے کراچی کی قسمت انشاءاللہ بدلے گی اور کراچی کے جو دیرینہ مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے اور پھر حکومت بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ جو آپ لوگوں کے آپس میں کنفرنٹیشنل ماحول ہیں ابھی حالیہ بیانات سے تو لگتا ہے دوبارہ شروع ہو گئے. ایک ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے نا کہ سندھ حکومت ہمیشہ انٹیریئر سے الیکٹ ہو کے آتی ہے، کراچی سے الیکٹ نہیں ہوتی، تو وہ کراچی کے ساتھ وہی سوتیلی ماں والا ایک حساب کر رہے ہوتے ہیں. وہ کراچی کو اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، کراچی کو اتنا اون نہیں کرتے جتنا اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ سندھ، کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، تو کراچی کو اتنا ہی اون کرے جتنا آپ دوسرے سندھ کو کر رہے ہیں. ویسے تو اگر کہنے کو آئے تو سندھ میں بھی جو حالت آپ کے سامنے ہے، لاڑکانہ آپ کے سامنے ہے، بدین آپ کے سامنے ہے، نواب صاحب کے سامنے ہے، تو کوئی میرے خیال میں کسی ایک شہر کو بھی پیرس وہ نہیں بنا سکے. تو ساری کی یہی صورتحال ہے. تو انشاءاللہ جو فنڈز ابھی آ رہے ہیں اس سے کراچی کے دیرینہ مسائل حل ہوں گے اور کراچی کے عوام کی مشکلات. سندھ حکومت کے تعاون کی ضرورت ہوگی آپ کو، ہاں یا نہ؟ آف کورس ہوگی جی، سندھ حکومت کی جو ہے تعاون کی ہمیں ضرورت ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ آن بورڈ رہے ہمارے ساتھ. اور یہ مسئلہ صرف وفاق کا نہیں ہے، وفاق سے پہلے صوبے کا مسئلہ ہے یہ، اور صوبے کو اس کو اون کر کے وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور اس کو حل کی طرف لے کے جانا چاہیے. اب کیچ اس میں ناظرین یہی ہے کہ ایسے حالات میں اور جب اگر کنفرنٹیشنل ماحول اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ جنم لیتا ہے تو کیا واقعی ہمیں یہ ہم آہنگی لانگ لاسٹنگ نظر آئے گی؟ شہزاد صاحبہ، کمنگ ٹو یو، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بھی کراچی کا دورہ کیا، انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا کراچی سے. بتائیے گا اب یہ جو اوور آل دورہ ہے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا چاہیے. کتنی ٹوگیدرنس یا ہارمنی آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس اسائیڈ ہم کراچی کے اوپر تمام اکٹھے ہو جائیں، اور ان دو فریقین سے آپ کی کیا توقعات ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں فار دی سٹی اٹ سیلف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا دیکھیں، کراچی میں یا کراچی ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی پاکستان کا صوبہ ہو، جب تک پولیٹیکل یونٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل یونٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پارٹیز چھوڑ کے یا آئیڈیالوجیکلی سیم پیج پہ آ جائیں. ایک بیسک ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اور چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیز ہوں، لوکل گورنمنٹ، کسی بھی سطح کے اوپر اگر آپ نے لوگوں کی صحیح طریقے سے نمائندگی کرنی ہے، کیونکہ باقی پارٹیز کے لوگ بھی اتنے ہی ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے، اپنے علاقوں کے، جتنے آپ ہوتے ہیں. کوئی شبہ نہیں. تو کسی بھی چیز کو فنکشنلی چلانے کے لیے، پراپرلی چلانے کے لیے ایک اس کا اسٹرکچر اور جو روٹس ہیں وہ مضبوط ہونی ضروری ہوتی ہیں. اور اگر یہ جو لوگوں کے ریپرزینٹیوز ہیں وہی آپس کے اندر اتفاق سے نہیں چل سکیں گے تو وہ چیزیں، وہ پولیٹیکل ول آپ کریٹ ہی نہیں کر سکتے. خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کسی اور کی ہے، پروونشل گورنمنٹ کسی اور کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی ہے، پھر وہی ہے کہ انٹیریئر سندھ اور اربن سندھ کے اپنے ایشوز ہیں. تو اس طرح کی کراچی بہت زیادہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انٹرسٹ رکھتی ہیں. وہ ہماری کراچی جو ہے ہماری اکنامک بیک بون ہے، اس کو کسی بھی صورت نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پولیرٹی کو ختم کرے اور ایک پیج پہ آ کے بٹھائیں. لیکن اس وقت سوال جو ہے، چاہے آپ وہی بات ہے کہ چاہے آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، آپ ٹی وی دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، حکومتی وزراء جو ہیں وہ زبان بازی سے باز نہیں آتے.
الزامات ہم ان سے پالیسی کے ہم ان سے ان کی پرفارمنس کے سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں آگے سے گالی گلوچ سننے کو ملتا ہے. تو جب تک اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اپوزیشن کے خلاف، اپوزیشن کے لیڈران کے خلاف، تب تک پولیٹیکل یونٹی کریٹ کرنا بہت مشکل رہے گا. لیکن میرا اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ 1100 ارب کا جو فگر ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ 1100 ارب جبکہ پورے پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ فیڈرل کا 700 ارب ہے، تو یہ 1100 ارب کدھر سے آئے گا؟ اور 700 ارب بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہوا ہے، اس میں سے کچھ 400 ارب منسٹریز کا ہے، 200 ارب جو ہے وہ کارپوریشنز کا ہے، کچھ ایرا کا ہے. دونوں کہتے ہیں پولن کریں گے شہزاد صاحبہ کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتیں. ایک آلریڈی یوٹیلائزڈ جو بجٹ ہے 1100 ارب کا وہ کہاں سے آئے گا؟ ایون پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہے، دونوں کے ملا لیں پھر بھی 1100 ارب. اچھا پھر بھی نہیں ہے. اگر دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 800 ارب جو ہے وہ صوبہ دے رہا ہے، 300 ارب وفاق دے رہی ہے. 300 ارب بھی وفاق کے پاس ٹو بی آنیسٹ دینے کے لیے نہیں ہے اس وقت. پھر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ 62% وفاق دے رہی ہے، 48% صوبہ دے رہا ہے. تو یہ بالکل کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ سم اپ ہو رہا ہے. یہ کون سا بجٹ ری اپروپریٹ کریں گے؟ کیا یہ نیا بجٹ لائیں گے کیونکہ اتنی بڑی ری اپروپریشن کے لیے ان کو نیا بجٹ لانا پڑے گا؟ کیا یہ سپلیمنٹری گرانٹ لیں گے؟ مطلب اس 1100 ارب کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال سے تو کسی کو بھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ 162 ارب مارچ 2019 میں اناؤنس ہوا تھا، اس میں سے 1 روپیہ بھی کراچی تک نہیں پہنچا، نہ کراچی میں لگا. تو کیا یہ باتیں جو ہیں جو ہم وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بیانات سن رہے ہیں، کیا ان کے پیچھے کوئی سچائی ہے، کوئی ورکنگ ہوئی ہے؟ اور اگر ورکنگ ہوئی ہے تو اگر وہ حکومت وقت ہمیں بتا دے تو ہماری سٹیزنز بھی جو ہے وہ تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. یعنی جو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اور کانفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے بڑے سارے سوالیہ نشان ہیں جو کہ شہزاد نے لگائے ہیں. رانا صاحب 111 ارب کہاں سے آئے گا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہ بڑا ایمبیشس پیسہ ہے جو کہ ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے؟ اب اس کو وفا کرنا شاید مشکل ہو، اس پوری فائنینشیل کمٹمنٹ کو. اس سے پہلے جو ایلوکیشن تھی وفاق کی طرف سے کراچی کے لیے ان پرٹیکولر، وہ بھی وہاں سے بھی اتنی کوئی ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو آپ کو کتنا ڈویبل لگ رہا ہے؟ 2 چیزیں پہلے ایڈ کر دوں یہاں پہ. میری جو آبزرویشنز ہیں، دیر از اے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو کہ آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب تک رہے گا ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس تھنگ کہ جی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب گئے، انہوں نے کہا جی 1100 ارب جائے گا، ملے گا، وفاق دے گا، 3 سال کے اندر پروجیکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے. اٹس ورکیبل. مطلب میری جو سوچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آئی کین کم اپ ود اے سولوشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے چپ ان کر رہے ہیں صوبائی حکومت نے، تھوڑے سے پیسے چپ ان کر رہے ہیں وفاق نے. اب ایک پروجیکٹ ہے سپوزٹلی ABC پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دونوں نے چپ ان کرنے ہیں پیسے. اب وہ دونوں پیسے چپ ان کیسے کریں گے؟ مطلب وہ کہے گا، وفاق کہے گا جی میں نے پیسے اس وقت بھیجنے جب تک میں دیکھوں گا کہ پیسے صحیح جگہ لگے یا نہیں لگے. صوبہ کہے گا جناب نہیں ابھی نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ویسے ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا. لیٹس کم ٹو اے سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، اس کے اندر میں بڑی اس کا ورکیبل اس لیے بتا رہی ہے کہ کئی پیکیجز جو ہے پہلے بھی آ چکے ہیں، درست کئی دفعہ ہیں. ایون 2018 کے الیکشن میں بہت پیکیجز آئے، کوئی پتہ نہیں چلا وہ پیکیجز کہاں گئے، کہاں وہ پیسہ گیا، کہاں نہیں گیا، کس کو نہیں پتا. لیکن اس وقت میرے خیال میں سجیشن میری یہ ہے، آپ جو کتی سے پیسے آنے ہیں صوبائی حکومت کے وہ بھی، اور جو مرکز سے آنے ہیں وہ بھی، وہ ایک کٹی میں ڈالیں، ایک کمیٹی بنائیں جس کے اندر ریپریزنٹیشن ہو سب پولیٹیکل پارٹیز کی. ایک بندہ ہر پولیٹیکل پارٹی سے لے لیں آپ، ٹھیک ہے جی، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ، یعنی کہ سندھ کے اندر وفاق سے بھی لے لیں، اور یہ اس طرح ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ایک ریپریزنٹیشن رکھیں اس کمیٹی کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 آپ یہ کریں کہ اس کے اندر کسی کو اچھا لگے برا لگے آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، بٹ دین اگین میں ورکیبل سولوشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. دوسرا یہ کر لیں آپ کہ آپ جو ہے اس کے اندر ریپریزنٹیشن رکھیں ISI کی، MI کی، اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہمارے ہیں ان کی بھی ایک ریپریزنٹیشن رکھ لیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بن گئی آپ کی ایک کمیٹی, اس کو ہیڈ کون کرے؟ ہے نا ابھی آلریڈی, بٹ دین اگین میں اس کی جو کمیٹی کی فارمیشن ہے, کمپوزیشن ایگزیکٹلی جو بنا کے دینا چاہ رہا ہوں, جو ورکیبل ہوگی. صحیح ہو گیا. پولیٹیکل پارٹی موجودہ ورکیبل نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ریپرزینٹیشن, پھر اس کے اندر ایم آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی ریپرزینٹیشن, اور اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ نے جس کو بھی ہیڈ کروانا ہے, آپ نے کور کمانڈر سے ہیڈ کروانا ہے, اس سے کروا لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کو پولیٹیکل آدمی ہونا چاہیے, اس سے کروا لیں. آپ اس سے ہیڈ کروا لیں, اور تاکہ جو 3 سال کے اندر اندر جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. صحیح ہو گیا. جب وہ ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے اور 3 سال کے اندر ہوں گے, تو سب کو پتا ہوگا کہ مرکز کا پیسہ کہاں پہ لگا اور جناب صوبہ کا پیسہ کہاں پہ لگا. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, جس دن وزیر اعظم صاحب گئے تھے کراچی اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا پیکج, میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ آج تو سب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, ایون پیپلز پارٹی والے تعریفیں کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی, لیکن یہ 2-4 دن گزرنے دیں, یہاں سے ایک چیز وہ شروع ہو گئی. تعریفیں ختم ہو گئی ہیں, اب اس کے بعد کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے. کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ پھر بھی ان میں تعاون نظر آئے گا دونوں فریقین؟ دیکھیں, there is no way out. ایکسپٹ فار دا کمیٹی, یہ آپ کی پریپوزیشن اپنی جگہ ہے. آپ یہ کمیٹی بنا دیں, آپ کور کمانڈر سے ہیڈ کروانا اس کو کروا دیں, آپ سب لوگوں کی ریپرزینٹیشن بیچ میں رکھیں, فنڈز بھی مانیٹر ہوں گے, ایگزیکیوشن بھی ہوگی پروجیکٹس کی, 3 سال کے اندر ہوگی اس کی ساروں کی ایگزیکیوشن پروجیکٹس کی, اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا, نہ صوبے کو کوئی پرابلم ہوگا, نہ مرکز کو کوئی پرابلم ہوگا. آپ سب کی ریپرزینٹیشن بنا کے موجودہ حالات میں دیکھیں وہی ہے پرابلم. یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ایشو یہ بن جاتا ہے کہ کئی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یہاں پہ آبزرویشنز ہیں کہ جناب سندھ کے اندر کاغذی طور پہ لگ جاتے ہیں پیسے, کاغذوں میں لگ جاتے ہیں, بکس میں لگ جاتے ہیں, زمین پہ کوئی وہاں پہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. یہ ایک ہے آبزرویشن. چلے یہ آبزرویشن ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی جو خبریں دیتی ہیں, تو وہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دینا. اس کے اندر ساری جو میں سجیشن دے رہا ہوں وہ کمیٹی بنا دے, وہ سارا کام ہو جائے گا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بغیر معاملہ نہیں بنے گا. کوئی کوئک آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے کسی نے بھی, اگر میں دوسرے ٹاپک پہ پڑھوں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں امونا, دیکھیے جو فرمایا رانا صاحب نے, شہزاد صاحبہ کی جو بات تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ درست. دیکھیے جو جہاں تک کمیٹی اور اس کی فارمیشن اور یہ ساری چیزیں بڑی تھریڈ ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد ڈیسیجن بھی ہو چکے ہیں, کمیٹیز فارم بھی ہو چکی ہوئی ہیں. پروونشل گورنمنٹ کی اپنی نمائندگی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ اس کی اپنی ہے, اور ساتھ میں پھر آرمی جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے, اور پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کا کیا رول ہوگا, یہ ساری چیزیں اس میں طے کر دی گئی ہوئی ہیں. ہاں اب یہ کہ اگر یہ کہنا کہ پیسے تو نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کہ پیسے آپ ادھر سے اٹھائیں اور ادھر ڈال دیں, ایسا نہیں ہوتا. پیسے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے وے میں کر رہی ہوگی, اور دا ٹائم یہ ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر کرنا ہے. ان کے سوال کا بھی میں یہی جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو اور دا ٹائم یہ ساری چیزیں مینج ہو سکتی ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مینیجبل نہ ہو, ایک ریزالو ہونی چاہیے, ایک ول ہونی چاہیے. رائٹ ناظرین, کوئکلی ٹو دا سیکنڈ ٹاپک اور اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیے گا, ملاحظہ کیجیے گا. جی ناظرین, وہی سوال جو کہ ہم پچھلے ہفتے بھی لے کر بیٹھے تھے, اس سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. FATF کا معاملہ, بلیک لسٹنگ یا گرے لسٹنگ کا جو ایک خطرہ ہے ہمارے اوپر اسی طرح سے موجود ہے. ایسے میں جو سیاسی اس کے اوپر ہمیں یکجہتی چاہیے. ایک دفعہ پھر سے ہم وہی سوال جو پہلا والا سوال تھا اس سے مماثلت رکھتا ہوا سوال یہ اب دوبارہ ٹیبل کرنے لگے ہیں کہ سینٹ سے تو یہ بل پاس نہ ہو پایا, قومی اسمبلی سے بھی یہاں پر اپوزیشن نے اپنی جو تجاویز تھیں وہ دی, لیکن وہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہ ہوئی. اس کے بغیر نیشنل اسمبلی سے اس بل کا پیسج کیا گیا. پھر جب یہ اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ یعنی سینٹ پہنچا تو وہاں پر کیونکہ اکثریت ہے اپوزیشن کی, تو وہاں پر اس بل کا پیسج نہ ہو سکا. ایسے میں حکومت نے تو سخت اس کے اوپر اختلاف کیا اور سخت اپنی آبزرویشنز دی کہ جو ایک قومی مفاد ہے اس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سینٹ کے سیشن کو دوبارہ غالباً سمن کر کے اس بل کو ایک دفعہ ایک اور ٹرائی دی جائے گی. کن اسباب کے تحت دوبارہ اس بل کو سینٹ میں پیش کر رہے ہیں یا ٹیبل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جوائنٹ سیشن کے علاوہ تو حکومتی یا جو ٹریجری بینچز ہیں ان کی میجورٹی نہیں بنے گی جب تک جوائنٹ سیشن سمن نہیں ہوتا. اگر سینٹ کے ہی سیشن کو دوبارہ سمن کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ کہ اپوزیشن پر ہی انحصار کیا جا رہا ہے. کن گراؤنڈز پر کیا جا رہا ہے اور کیا اب اس کا پیسج ممکن ہو پائے گا یا نہیں, یہ سوال اب ہم لے کر چلتے ہیں. رانا صاحب اس پہ آپ شروع کیجئے گا کیونکہ آپ یو نو دا میٹر ریلی ویل. آپ کا کیا خیال ہے, اس دفعہ کوئی اچھی امید رکھیں؟ بالکل رکھیں.
بالکل رکھیں, یہ پاس ہوگا اور سینٹ سے ہی ہو جائے گا, جوائنٹ سیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھیں اگر آپ کے پاس آپشن تو ہے ہی نا, آپ آپشن ہے, آلویز آپٹ فار دا سیکنڈ آپشن, ٹھیک ہے. لیکن آئی پرسنلی تھنک آپ کے سامنے ایگزامپل آپ کے سامنے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے آپ کے سامنے ہے, جب گنتی ہوتی ہے تو کچھ اور نکلتا ہے, ویسے کچھ اور نکلتا ہے, وہ چھوڑ دے اس چیز کو. لیکن ہو جائے گا, پرسنلی تھنک کہ ہو جائے گا, اسی لیے اس کو دوبارہ سینٹ میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی, اس میں ورکیبل ہوا ہوگا, ساری چیزیں ورک آؤٹ کی گئی ہوں گی. نمبر 1. نمبر 2, ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کس کا, مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں نقصان کیا ہے. مطلب یہ تو ملک کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک تلوار لٹک رہی ہے آپ کے سر پہ, ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر جو 19-20 کے فرق ہے, 1-2 شکے ہیں نا جس پہ آبزرویشن, ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بہت اگریسو قسم کی پنشمنٹ بنائی ہے منی لانڈرنگ پہ. آپ اس پہ آپ کی بات چیت ہو چکی ہے, پولیٹیشین زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں آپ کی, یعنی کہ پولیٹیشینز کی بات چیت ہو چکی ہے گورنمنٹ سے, جو 2-3 آبزرویشن تھی وہ بھی ایڈریس ہو چکی ہوئی ہیں, اور میرے خیال میں وہ پاس ہو جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں دو ایشوز نہیں ہیں. اور لیکن ایف اے ٹی ایف کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ کو ایک ایج ملا ہوا ہے 31 دسمبر 2020 تک کا, نو کوشچنز آسکڈ, کم اپ وتھ یور منی, ٹھیک ہے, اپنا پیسہ نکالے, انویسٹ کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہچز ہیں, جو جب یہ بل کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کو ختم کریں اور آگے چلیں. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ اگر چھوٹے پلاٹوں میں اگر 1-1 کروڑ روپے کا جمپ آ رہا ہے اور لوگ پیسے نکال رہے ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ بڑے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. اپوزیشن مل کے بیٹھ کے کام کرے, اور حکومت نے جو ان کو تو حکومتی پیکج کا کور حاصل ہے نا رانا صاحب, جو کنسٹرکشن پیکج میں انویسٹ کریں وہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کس سورس سے پیسہ. جی ہاں بالکل, نو کوشچنز آسکڈ وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو اور ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے خلاف یہ ہے, مطلب وہ دے آر ناٹ ویری ہیپی ود دیز کنڈیشن. بالکل, اگر 2-3 جو آبزرویشن ہے نا, کہ جناب آپ اس طرح پکڑ لیں گے, اس طرح پکڑ لیں گے, بعد میں ہوگا, یہ ساری جو آبزرویشن ہے, اریسٹ وداؤٹ وارنٹ, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, بٹ دین اگین اس کو ایڈریس کر لیں, ان کو بیٹھ کے بات کر لیں. اور پہلے تو نہیں تھا حکومت کے اندر, پہلے یہ چیز نہیں تھی. I'll be very honest with this thing کہ حکومت کے اندر پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی بیٹھ کے برج بلڈنگ کرے اپوزیشن کے ساتھ, لیکن اب تو ہو رہی ہے, اب تو لوگ ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کافی چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی. آئی وڈ سے کہ 90% things have been sorted out in this particular case. So میرے خیال میں کوئی اتنا ہچ نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو ٹھیک ہے, سیکنڈ آپشن ہے, جوائنٹ سیشن میں چلے جائیں گے, جوائنٹ سیشن میں پھر ہو جائے گا, لیکن ابھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. سو آئی وڈ سے کہ ہو جائے گا, میرا آنسر یہ ہوگا کہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. تو شیزا صاحبہ آپ کی طرف, کیونکہ یہ جو اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں, آپ کی شکایات تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں, کیا پھر بھی سینٹ کا اگر صرف سیشن بلایا جاتا ہے تو آپ کو امید ہے کہ اس کا پیسج ہوگا؟ اگر اس کا پیسج ہوا سینٹ کے تھرو تو اس کا مطلب اپوزیشن نے ووٹ دیا ہے. اور ابھی رانا صاحب نے وہ ماضی کی مثال بھی کوٹ کی, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چیئرمین سینٹ کے حوالے سے آیا تھا, اس وقت بھی کال آف فیل میں جو تضاد تھا, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی اس قسم کے بھی کوئی عوامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن اور بل کے الیکشن میں, بل کے ووٹنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ شو آف ہینڈ سے ہے, یہ وہ سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے, تو وہ اٹس ناٹ اے کمپیریبل سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ لیگلی اسپیکنگ پیسج آف بل میں یہ بل سینٹ واپس نہیں جا سکتا. ایک دفعہ اگر کوئی ہاؤس اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس کو جوائنٹ سیشن میں ہی جانا پڑے گا بائی موشن وچ ول بی مووڈ ان دی نیشنل اسمبلی. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے, یہ ایک انلیگل کام ہوگا اگر یہ بل جو ہے واپس سینٹ میں جاتا ہے ایک دفعہ ریجیکٹ ہونے کے بعد. اگر کمیٹی کے تھرو جاتا ہے شزا صاحبہ, تو نیشنل اسمبلی وایا کمیٹی اگر جاتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی جوائنٹ سیشن میں ہی لے کے جائے گی. دیر از نو سیکنڈ آپشن, رولز میں اس کی گنجائش نہیں ہے پیسج آف بل میں. جہاں تک بات ہے بل کو پاس کرنے کی یا بل کے پاس ہونے کی, بات یہ ہے کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کے تقریباً 6 بل آلریڈی پاس کر دیے ہیں, جس کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی تھا, کمپنیز ایکٹ تھا, ٹرسٹ آئی سی ٹی ٹرسٹ کا بل تھا, ایک یو این ایس سی کا بل تھا, اینٹی ٹیررزم کا تھا, اب یہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے, یہاں پہ ہم ایک آ کے ہماری بیچ میں جو ایشوز ہیں وہ سامنے ہیں, اور وہ سامنے کیوں ہیں میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گی.
دیکھیں جب سے یہ FATF کے بلز آئے ہیں گورنمنٹ نے پہلے تو ایک بالکل کالا قانون پاس کرنے کی کوشش کی FATF کے گارڈ میں. وہ قانون یہ کہتا تھا کہ آپ 90 دن کے لیے کسی بھی شخص کو منی لانڈرنگ میں اٹھا لیں گے اور وہ شخص جو ہے یہ خالی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہوں گی, یہ کالعدم تنظیموں کا نہیں, کوئی بھی پاکستان کا شہری جس پہ آپ منی لانڈرنگ کا الزام لگائیں گے وہ اس کو آپ ایک ہوم سیکرٹری کے دستخط پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور 90 دن کے لیے آپ اس کو غائب کر دیں گے. نہ کسی میجسٹریٹ کی ضرورت ہے نہ کسی کورٹ آرڈر کی ضرورت ہے, اینڈ ایکسٹینڈیبل فار another 90 days. تو 6 مہینے کے لیے آپ کسی بھی شخص کو مسنگ پرسن کر دیں گے. بالکل ہیومن رائٹ کے خلاف, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف, انٹرنیشنل جو ہیں ہیومن رائٹ ان کے خلاف آپ یہ بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب آپ سے ہم نے پوچھا کہ FATF میں کہاں لکھا ہے یہ چیز تو آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یہ ویسے ہی پاس کر رہے تھے FATF کا, تو وہ انہوں نے بل وڈرا کیا. دیکھیے ہم اپوزیشن ہیں, ہمارا کام ہے گورنمنٹ سے اوورسائٹ کرنا. بل جو پاس ہوتے ہیں یہ مذاق نہیں ہوتا, یہ ساری زندگی کے لیے لاز بن جاتے ہیں. ہاں کریکٹ. 97 میں جب ہم نے پاس کیا وہ ہم نے پاس کیا تھا فرقہ واریت کے خلاف جو ہے جو وائلنس ہوتا تھا اس کے لیے. آج ہر سیاستدان کے اوپر 780A کا پرچہ کٹ جاتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر بھی. تو یہ جو بل ہوتے ہیں یہ بڑا کیئرفلی پاس کرنے ہوتے ہیں, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ایک آپشن میرے غور رکھیے گا, میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا غالباً میری آواز نہ پہنچی. قوانین جو ہیں وہ پاس نہیں ہونے دے سکتے جو ہمارے شہریوں کے بیسک ہیومن رائٹ کے خلاف ہیں. اب ہماری صرف اتنی ان سے درخواست جو کہ ہم ان سے اکراس دا ٹیبل بھی بات کر چکے تھے کہ جب آپ اس طرح کا قانون پاس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اونس آف پروف جو ہے وہ کبھی بھی ڈیفینڈنٹ پہ نہیں ڈالتے. جس پہ الزام لگا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی انوسنٹ پروو نہیں کرتا. نیچرل پرنسپل آف جسٹس کے خلاف ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہہ چکی ہے کہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. کہ آپ کے پاس FIA ہے, FBR ہے, تمام پروسیکیوشن ایجنسیز اویلیبل ہیں, آپ ان کو 100 دفعہ استعمال کریں. لیکن جہاں پہ آپ اس طرح کی انکلوژن کر رہے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کو اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرنے کی ضرورت پڑے گی. اریسٹ والی بات آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وکلاء, شہزاد صاحبہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. کچھ تمام انڈسٹریز ہیں جن کی اتنی زیادہ اوور رپورٹنگ ہے جو اکانومی آلریڈی چل نہیں پا رہی کہ بالکل بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر اگر یہ چھوٹی موٹی باتیں آواز کے اوپر پارلیمنٹ بھی تبصرہ کرنے کو تیار تھی اگر یہ بلڈوز نہ کرتے تو یہ باتیں اگر ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ریزالو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آتی ہوں آپ کی طرف. آئی گاٹ یور پوائنٹ ویری ویل, آپ نے بڑا ویلڈ بتایا ہے. میں آئی ہوپ کہ میری آواز آپ تک پہنچے. میری گزارش یہ تھی کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو ہو کر جائے تب تو یہ سینٹ میں اگر دوبارہ جائے اس میں بھی کوئی آپ لوگوں کے بھی ممبران موجود ہیں, سارے ہیں. رانا صاحب وانٹس ٹو ایڈ اے بریف کامنٹ. رانا صاحب پھر میں یعقوب صاحب. دیکھیں ایک چھوٹا سا آبزرویشن جو میں دینا چاہ رہا تھا اور جو اگزامپل میں نے دیا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو میں نے اگزامپل دیا تھا, اگزامپل اس لیے تھا ٹھیک ہے اس کا کمپیریزن آپ نہیں کر سکتے, جو اس وقت بل کا پاس کرنا اور اس وقت جو الیکشن ہوا تھا اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میں صرف ایپٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ان دا اپر ہاؤس ان کے ایپٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے, نیٹ ریزلٹ نکلتا کیا ہے. دیٹ واز اے ایگزامپل. بٹ ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا. بٹ دین اگین آپ یہ سمجھے کہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپرومائزنگ سچویشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کئی پارلیمنٹیرینز اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات. سو اس کو وہ اپنی رائے وہاں پہ یا اپنا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک, سو یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک انٹائرلی الگ ڈبیٹ. بالکل میں آتی ہوں شہزاد صاحبہ کی طرف بھی اس معاملے پہ کیونکہ یہ جو سوال ہے اٹ سیلف. جی یعقوب صاحب FATF میں کبھی حصہ تھا بھی جو ابھی شہزاد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو اٹ سیلف FATF میں تھا نہیں اور آپ یہ تسلیم بھی کر چکے ہیں جو آپ یہ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اور 90 days ریمانڈ وغیرہ وغیرہ. سوال کا مختصر جواب تو یہ کہ میرے علم میں نہیں کہ ایسی کوئی چیز تھی, اور یہ میں آج پہلی دفعہ سنا ہوں شہزاد صاحبہ سے. بات یہ کہ FATF کی جو امپارٹنس ہے وہ ایک نیشنل امپارٹنس کا ایک بل ہے. وہ PTI کا بل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ عمران خان اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. وہ نیشنل امپارٹنس کی ایک چیز ہے اور اس کے اوپر تو میرے خیال میں جو پولیٹیکل پارٹیز ساری ہیں اس کو ہمیشہ اکٹھا ہونا چاہیے جب بھی ایسی کوئی چیز
आती है जिसके ऊपर एक कौम की एक आवाज एक होनी चाहिए, और ये एक ऐसी ही चीज थी और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपोजिशन में फुली सपोर्ट करेगी। आप जहां तक इसके पैसे की बात है तो देखिए 80% काम तो हमारा हो चुका है, मोर देन 80%, बाकी जो रहेगा इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगा। 80% से क्या मुराद के मतलब 80% जो इसके पार्ट्स जो FATF के डिफरेंट पार्ट्स पैसेज ऑफ द बिल हो चुका है, जो बाकी रहेगा इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसकी भी स्मूथ सेलिंग होगी, हमारी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं आप, 80% नहीं 190% हो गया, और कई तो जो हिचेस से आप डिसाइड कर 190% तो होता नहीं है। अगर 100% काम करते हैं तो 90% भी हो चुका है, तो 10% ही रह गया। बात ये ना कि देखिए इस पोजीशन में जब अब जहां पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, आप एक बड़ी एक आजमाइश से गुजर के आए हैं, आप एक लहर देख चुके हैं शिद्दत पसंदी की, दहशत गर्दी की, मार धाड़ की, और जो यहाँ पे पाकिस्तान में बम धमाकों की और सारी जो सूरत हाल आई है वो आपके सामने आई है। अब हमने उन चीज़ों का तदारक करने के लिए कि वो कुव्वतें वो दोबारा सर ना उठाएं और उनको मुकम्मल तौर पे कुचला जाए पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन कभी, ये वो चीज़ें जो हर पाकिस्तानी चाहता है और पाकिस्तान का हर जो मुहिब्बे वतन है वो ये चाहता है। इम्पोर्टेंस में तो कोई शुबा नहीं ना याकूब साहब, इम्पोर्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सब तस्लीम कर रही है, इवन शजा साहिबा भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है। लेकिन बात यह है कि जो इटसेल्फ कहते हैं, क्या वजह है कि इसके ऊपर भी एक वही अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में तो ये जो मसला है जूम का तू है, क्या आप लोग आमादा नहीं हो सकते कुछ कलेक्टिव पॉइंट? नहीं, मुझे नहीं लगता शजा साहब, आप खुद जानते हैं कि अभी देखें सेशन हमारा डिले हुआ है एक हफ्ते के लिए, 7 को होना था, अब 14 पे हो गया। 8 को अंडरस्टैंडिंग हम चाहते हैं कि अपोजिशन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे हम चलें, और हम चाहते हैं कि इनका नुक्ता नजर हमारे पास आए और हम उसको भी वेटेज दे रहे हैं। हम ये नहीं कि हम इग्नोर कर रहे हैं अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके हम इन बिलों को पास करना चाहते हैं, और हम हर मामले में अपोजिशन की राय को मुकद्दम रखना चाहते हैं। अपोजिशन ही होती है जो राइट साइजिंग करती है, राइट डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट को, और हम उनको बाकायदा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इनकी इस वक्त भी इनपुट जो हमारे पास है वो इस वक्त बिल्कुल हम उसको सुप्रीम समझते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। अकाउंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे, और काफी सारी बातें जो तय हो चुकी हुई, और आई थिंक जब 14 को हम बैठेंगे तो उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि बिल के पैसेज में कोई मसला आएगा, दैट विल बी अ स्मूथ सेलिंग इंशाल्लाह। यानी 14 को भी इसकी स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, ठीक है, राइट। हाँ, आ गया है याकूब साहब का जवाब के पुर उम्मीद है शजा साहिबा, डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस, ये दोनों जो हमारे पास हजरात हैं वो पुर उम्मीद हैं कि ये पास हो जाएगा। तीसरे मौजू पे क्विकली आते हुए नाज़रीन, हैव अ लुक। जी, बड़ी डिलेमा है नाजरीन। एक दफा फिर से 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे अक्रॉस द कंट्री खुल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा दुनिया भर में भी खैर तालीमी इदारे खुल चुके हैं, कोविड जैसे जैसे सबसाइड हो रहा है। लेकिन उसके अलावा WHO चीफ ने फिर कह दिया है कि एक और पैंडेमिक के लिए तैयार हो जाएं। एक और पैंडेमिक का क्या मतलब है, क्विकली इसकी तरफ आते हुए शजा साहिबा, कैसा फैसला आप समझती हैं WHO चीफ की वार्निंग के बाद ये 15 सितंबर को तमाम तालीमी इदारे खोलना? जी शजा फातिमा साहिबा। जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, ये फरमाइएगा। जी अच्छा, देखिए बात ये है कि पेरेंट्स का कंसर्न तो है, और WHO का बिल्कुल जो गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक एक रिकरेंस की बिल्कुल चांसेस हैं। हमने स्पेन में देखा है, हमने फ्रांस में देखा है कि एक सेकेंड वेव जो है वो हमें नजर आई है, और हमारे साथ ही इंडिया जो है आपसे फर्स्ट वेव भी खत्म नहीं हो पा रही। तो कोरोना का जो है वो किसी भी तरह से हम उसको एलिमिनेट हुआ कंसिडर नहीं करें, और ये बहुत ज्यादा पेरेंट्स का भी कंसर्न है कि इस सिचुएशन के अंदर जो स्कूल्स खोले जा रहे हैं क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा या नहीं होगा। बात ये है कि ये तमाम जो मसला है इसका जो एंड होगा वो होगा कि हमारी गवर्नेंस एट द एंड ऑफ द डे हम कितनी चीज करते हैं, हम अपने SOPs को कितना स्ट्रिंजेंट रख सकते हैं, किस हद तक हम उनको फॉलो करवा सकते हैं। देखिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो हर सोशल स्टेटा, हर इकोनॉमिक स्टेटा उसके बच्चे का जो एक
کا بچہ ہے وہ ہر روز کا ماسک افورڈ کرے گا؟ کیا گارڈس کو پرووائڈ کرے گی؟ وہ دوسرے بچوں سے انٹریکٹ کرے گا؟ کیا گھر میں ہم وہ سوشل ڈسٹینس کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں، تو وہ آلریڈی اتنے کنجسٹڈ علاقے ہیں. اگر یہ چیز کسی بھی صورت اسکول سے اسپائک کرنا شروع کرتی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے فیصلہ ابھی صحیح نہیں ہے نا جو ہے وہ خطرہ ہے. تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کس طرح مینیج کرتی ہے، اس کے لیے کیا ہم نے کوئی بجٹری ایلوکیشن رکھی ہے کہ ہم اس کے SOPs کو کس طرح انشور کریں گے؟ اگر انشور نہیں کریں گے تو اس کی ریپرکشن کیا ہوں گی؟ اور یہ شیئر نمبرز اتنے زیادہ ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ یہ مینیجبل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے جو کہ جس کی ایک بڑی کلیئر مشروط ہے یہ بات. اگر SOPs پہ عمل اسمبلی میں امید ہے کہ ہمیں جواب ملے گا. ٹھیک ہے. یعقوب صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ مشروط وہ کہہ رہی ہیں اور یہ واقعی کنسرنز تو اپنی جگہ موجود ہیں، پھر WHO چیف کی وارننگ بھی اتفاقاً اسی روز آ گئی ہے. مونا دیکھیں، جہاں پینڈیمک کی بات ہے پاکستان پوزیشن الحمدللہ بڑی اچھی رہی ہے. گورنمنٹ کے پالیسیز بھی تھیں اور پرائم منسٹر صاحب کی جو شروع سے یہ کاوش کے اپنی معیشت کو بھی ساتھ میں چلایا جائے اور یکدم لاک ڈاؤن اور وہ چیزیں ہماری بڑی کارگر ثابت ہوئی ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں نا تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں جہاں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، لائک امریکہ میں، جرمنی میں، وہاں پہ بھی اسکول گئے ہوئے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ کنٹرولڈ ہے. تو میرا دس از دا رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اب اس کے بعد اس کو فیزز میں جیسے کیا گیا کہ پہلے جو بڑی کلاسز ہیں ان کو ہم امیجیٹ جا کے کھولنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ایک ہفتے بعد جو ہے اس کے بعد جو مڈل کلاسز ہیں، پھر اس کے بعد جو پرائمری کلاسز ہیں ان کو ہم کھولنے جا رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم SOPs کو آبزرو کرتے ہوئے ہمیں بچوں کو اسکول کی طرف جانے کے لیے اب جانا چاہیے. کافی عرصہ ہو گیا ان کی تعلیم کافی عرض ہوئی ہے. اب یہ نہ کہ ہم تو دیکھتے ہیں شہروں کی حد تک دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں بچے آن لائن پہ پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹرز موجود ہیں، لیکن وہ افیکٹو بھی نہیں ہے. پر اس کے علاوہ 90% تو آپ کی آبادی ایسی ہے جو دیہاتوں میں رہتی ہے جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں کمپیوٹر نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، تو وہاں پہ کافی نقصان ہوتا ہے بچوں کی تعلیم کا. تو میرا خیال رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اور باقی دنیا میں جب اسکول کھل گئے تو پاکستان میں کھولنے کی میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے، اور اٹس اے گڈ ڈیسیجن ایٹ دا ٹائم. ٹھیک ہے، کیونکہ وارننگ تو اٹ سیلف سب کے لیے، دنیا بھر کے لیے آئی ہے اور تعلیمی ادارے ہر جگہ کھل رہے ہیں. رانا صاحب، وی ہیو ٹو لیو ود دس پینڈیمک ہی، اور میرے خیال میں ہمیں یوز ٹو ہونا پڑے گا اس سے. اینڈ سیکنڈلی ایک چھوٹی سا سینٹینس ایڈ کروں گا ویری کوئکلی. عمران خان نے ایک یہاں پہ ڈیسیژن لیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. بڑا کریٹیسزم ہوا جی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہوتا ہے. ایک چیز ذرا دیکھتے ہیں، NCOC جو ہے وہ بڑا اس کو کیلکولیٹڈ مووز کر رہا تھا، اور وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ڈیسیژن لیا گیا تھا اٹ ورکڈ، اور وہ ڈیسیژن ورک ہوا اس پہ، اور پریکٹیکلی اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلے. نمبر 2، یہ جو ڈیسیژن لیا گیا فیز وائز کھولنے کا، اٹس اے گڈ ڈیسیژن. آئی وڈ سے اٹس اے گڈ ڈیسیژن. آپ کو SOPs پہ کوئی وہ نہیں، SOPs تو نہیں، SOPs تو آپ کو مانیٹر کرنے پڑیں گے. SOPs اگر آپ اگنور کریں گے یا ان کو سائڈ لائن کر دیں گے تو وہ تو ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ فیز وائز جو کھولے جا رہے ہیں، ایک فیز میں اپر جو اوپر کی کلاسز ہیں ان کو کھولیں گے، پھر مڈل کلاسز کو، پھر لوور کلاسز کو. یہ ایک ڈیسیژن جو ہے یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے، اینڈ آئی پرسنلی تھنک اٹ ول ورک. اور لیکن SOPs پہ جہاں پہ بھی کمپرومائز ہوا ایشوز کھڑے ہو جائیں گے، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. رائٹ ناظرین، اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تھینک یو لیڈی اینڈ جینٹلمین، شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ، رانا مبشر صاحب، یعقوب شیخ صاحب. دیٹ ول بی آل فرام اس. خیال رکھیے گا اپنا. سی یو اگین. اللہ حافظ.